नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं हूँ अमतुर रहमान एडवांस इस्लामिक ग्रूमिंग कराची पाकिस्तान से। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है कि सारी बहनें खुश होंगी, आबाद होंगी, रोज़े नमाज तरावी और ज़िक्र के साथ अपना वक्त गुजार रही होंगी। बहनों, आपको पता है कि आज जो है वो 19वां रोज़ा है और रमज़ानुल मुबारक का दूसरा इश्तरा भी जो है कल इंशाअल्लाह इख्तिताम पज़ीर हो जाएगा। और कल से जो है जो मोतकिफ़ीन हैं वो अपने अपने इतिकाफ़ गाहों के अंदर बैठ जाएंगे और 10 दिन बैठ करके वो अल्लाह के साथ मनाजात करेंगे, दुआएं करेंगे और अल्लाह को मनाएंगे, अल्लाह के सामने रोएंगे, धोएंगे, गिड़गिड़ाएंगे, अपनी दुआएं कबूल करवाएंगे। और इसके अलावा ताक़ रातें शुरू हो जाएंगी और ताक़ रातों में लैलतुल क़द्र की रात है, उसकी तलाश शुरू हो जाएगी। तो आपको जो मैं बताने जा रही हूँ वो इतिकाफ़ के बारे में है कि बहनों, आपको पता है कि इतिकाफ़ की कितनी फ़जीलत है और इतिकाफ़ किन हालतों में किया जा सकता है, इतिकाफ़ की क्या अफजलियत है और कौन सा सुन्नत इतिकाफ़ है, कौन सा वाजिब है और कौन सा मसनून है और कौन सा नफिल इतिकाफ़ है। और इतिकाफ़ हर ख़ास व आम के लिए है और रमज़ान के अलावा भी इतिकाफ़ किया जा सकता है और रमज़ानुल मुबारक में भी इतिकाफ़ करना चाहिए और आखिर की 10 रातों में भी करना चाहिए। और इसके अलावा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिस साल विसाल हुआ था तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस साल 20 रोज़ा इतिकाफ़ किया था। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 11 रमज़ान से लेके 30 रमज़ान तक इतिकाफ़ किया था और आप मोतकिफ़ रहे थे और ख़ूब ज़्यादा जो है अल्लाह की हम्द व सना, उसकी बड़ाई और उसकी माबूदियत और उसकी वहदानियत अल्लाह ताला से बयान की थी और अल्लाह से अपने लिए बहुत ज़्यादा उम्मत के लिए दुआएं करवाई थी और अल्लाह से मनवाया था कि मेरी उम्मत के साथ जो है वो खैर का मामला हो, आफ़ियत का मामला हो। और इसी तरीके से पूरे रमज़ान में भी अगर आप इतिकाफ़ करना चाहें तो इतिकाफ़ कर सकते हैं। अहादीस के ज़रिए ये इतिकाफ़ भी साबित है कि अगर कोई पहले रोज़े से लेके रमज़ान की चांद रात से लेकर के और शव्वाल की चांद रात तक अगर कोई इतिकाफ़ करना चाहे तो वो भी इतिकाफ़ कर सकता है। लेकिन सुन्नत इतिकाफ़ की ये है कि वो 10 दिन के अंदर लिए होगा और उसके लिए आपको उसकी कंडीशंस हैं, उसकी शराइत हैं और उसके साथ जो है वो इतिकाफ़ अदा करना है। उसके अंदर जो है क्या है, बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं जो आपने करने हैं और बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं जिनको आपने नहीं करना है। अच्छा, इसके अंदर जो बहुत सारी ज़रूरी चीज़ें हैं सुन्नत इतिकाफ़ के अंदर, इसका मतलब ये है कि आपने एक जगह 10 दिन तक जम करके बैठ जाना है और सिवाय अपनी क़ज़ाए जो हाजत है उसके अलावा आपने अपने मोतकिफ़ से नहीं निकलना है। इसके अलावा इतिकाफ़ की फ़जीलत के बारे में बता दूं कि ये इतनी बड़ी फ़जीलत है, इतनी बड़ी इबादत है कि आपको बग़ैर सिर्फ किसी मुशक्क़त के, बग़ैर किसी पैसा ख़र्च किए, बग़ैर किसी ट्रैवलिंग के आपको घर बैठे अल्लाह ताला 2 मकबूल हज और 2 मकबूल उम्रों का सवाब देते हैं अगर आप 10 दिन का सुन्नत एतिकाफ़ करते हैं। और उस पर इतना बड़ा अजर है कि 2 मकबूल हज जो होते हैं, हज इतनी बड़ी इबादत है जो फ़र्ज़ है और उसका कबूल होना ना होना ये अल्लाह ही को मालूम होता है। लेकिन अल्लाह ने कहा है कि 2 मकबूल हज और 2 मकबूल उम्रों के बराबर उस मोतकिफ़ को जो सुन्नत एतिकाफ़ करता है, 10 दिन का एतिकाफ़ करता है तो अल्लाह पाक उसको अजर देते हैं। ठीक है, एक बात यहाँ तक हो गई है। अच्छा, दूसरी बात आपको ये बताऊं कि सुन्नत एतिकाफ़ के शराइत जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा सख्त हैं। उसके लिए चाहे ख़वातीन हो या मर्द हो, उनके लिए ज़रूरी है कि अपनी एक जगह मखसूस कर ली जाए और उसको अपनी मोतकिफ़ गाह बना लिया जाए। उसके अंदर आपने अपनी ज़िक्र, अस्कार, नमाज, तरावी और सारा कुछ वहीं बैठ के औरत को करना है। और अगर कोई ज़रूरत का सामान है, जैसे कोई सब्ज़ी काट
کاٹنا ہے، کوئی فروٹ کاٹنا ہے یا جو کام کرنا ہے وہ اپنے معتکف کے اندر بیٹھے بیٹھے وہ کر سکتی ہے۔ اس کے علاوہ اپنے معتکف سے سوائے وہ اپنی بشری ضرورت کے یعنی واش روم جانے کے، وضو بنانے کے اور دوسرا کوئی کام نہیں کر سکتی ہے۔ ایک بات، دوسری بات یہ ہے کہ اس کے لیے جو ہے آپ نے جو مخصوص جگہ کی ہے، مطلب گھر کا ایک کونا، وہاں پہ آپ نے بیٹھنا ہے اور اسی کے اندر 10 دن جم کے بیٹھنا ہے۔ اس کے علاوہ بقیہ روم کے اندر جانا یا چلت پھرت کرنا یا آپ نے اس سے جا کر کے کہیں اور کسی چیز پہ بیٹھنا، یعنی کہ بقیہ روم میں آپ کے صوفے پڑے ہیں یا بیڈ پڑا ہے تو اس کے اوپر نہیں بیٹھنا ہے۔ آپ نے صرف اپنے لیے جو جگہ مخصوص کی ہے، الاٹ کی ہے کہ اپنے معتکف کے لیے، چاہے وہ جتنی بڑی آپ کر لیں، لیکن آپ نے زمین کے اوپر ہی بیٹھنا ہے اور زمین کے اوپر ہی سونا ہے اور اسی جگہ جم کر بیٹھے رہنا ہے، اس سے ہلنا نہیں ہے سوائے اپنی قضائے حاجت کے اور وضو کرنے کے۔ ایک بات، دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے دنیاوی بات نہیں کرنی ہے۔ ہاں، اگر ضرورت کی چیز ہے، کوئی کسی کو انسٹرکشن دینی ہے یا گھر والوں کو کچھ بتانا ہے، سمجھانا ہے تو وہ بات کر سکتی ہے، ورنہ زیادہ وقت آپ نے ذکر، اذکار، تسبیح اور عبادات کے ساتھ گزارنی ہے۔ تیسری بات آپ کو یہ کرنی ہے کہ آپ نے جو ہے وہ زیادہ وقت جو ہے وہ تلاوت کے ساتھ گزارنا ہے، اور اس کے علاوہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ آرام کرنا ہے، سونا ہے، یہ بھی آپ کی عبادت ہے، اور روزہ بھی رکھنا ہے۔ روزے کے ساتھ اعتکاف ہوگا، روزے کے بغیر اعتکاف نہیں ہوگا۔ اس کے علاوہ آپ نے جو بقیہ کمرے کا حصہ ہے تو اس کے اندر کوئی چلت پھرت نہیں کرنی ہے، کوئی اٹھ کر کے جانا نہیں ہے۔ ہاں، اگر کوئی آپ کے پاس آ کے کسی کو بات کرنی ہے تو وہ آپ کے پاس آئے، آپ کے ساتھ بیٹھے، آپ نے اپنی جگہ سے نہیں ہلنا ہے۔ آپ کے پاس کسی اور کو آنا ہے، بات کرنی ہے، کچھ سمجھنا ہے، کچھ پوچھنا ہے۔ اس کے علاوہ آپ دین کی اشر و اشاعت کا کام کرتی ہیں، آپ پڑھتی پڑھاتی ہیں، آپ عالمہ ہیں، قاریہ ہیں، حافظہ ہیں، تو آپ اپنے معتکف میں اپنے دین کی ترویج اور اشاعت کا کام بخوبی کر سکتی ہیں۔ یہ بھی آپ کی عبادت ہے اور افضل ترین عبادت ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ آپ نے کہیں اور جانا آنا نہیں ہے، کسی اور غلط کاموں میں یا دنیاوی باتوں کے اندر مشغول نہیں ہونا ہے، زیادہ فون پہ بات کرنا یا دنیاوی بات کرنا، یہ سب اعتکاف کو کیا کریں گے، مکروہ کر دیں گے۔ اس کے سے کیا کرنی ہے، اعتکاف سے بچنا ہے۔ یہ تو ہو گیا بہنوں سنت اعتکاف، جس کے بارے میں میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ایک جگہ 10 دن تک جم کر کے بیٹھنے کا نام کیا ہے، اعتکاف ہے۔ اور اس اعتکاف کی فضیلت یہ ہے کہ 2 مقبول حج اور 2 مقبول عمروں کے برابر اس کا ثواب ملے گا۔ امید ہے کہ آپ کو بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ نیکسٹ اس کا جو ہے میں پارٹ 2 بناؤں گی، اس کے اندر آپ کو بتاؤں گی کہ سنت اعتکاف کے علاوہ جو ہے نفل اعتکاف کیا ہوتا ہے اور اس کے اندر آپ کیا کیا کر سکتے ہیں اور کتنی اس کے اندر گنجائش ہے۔ اور ایک آخری بات کہ اس میں جو سنت اعتکاف ہوگا، اس میں آپ نے کپڑے چینج کرنے ہیں لیکن نہانا دھونا نہیں ہے۔ ہاں، اگر آپ کو کوئی شرعی ضرورت پیش آ گئی ہے، یعنی کوئی ناپاکی ہو گئی ہے، تو پھر آپ جو ہے تھوڑا سا پانی ڈال سکتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ بلا ضرورت نہ آپ کو کپڑے بدلنے ہیں اور نہ ہی بلا ضرورت آپ کو کنگھی چوٹی کرنی ہے اور نہ ہی بلا ضرورت آپ نے جو ہے نہانا دھونا ہے۔ ہاں، اگر کپڑے ناپاک ہو گئے ہیں، گرمی ہے اور بدبو آ رہی ہے، اس میں سے اسمیل آ رہی ہے پسینے کی وجہ سے، تو پھر آپ 2 سے 3 دن کے بعد کپڑے چینج کر سکتی ہیں، لیکن نہانا نہیں ہے۔ 10 دن کے اعتکاف میں نہا نہیں سکتے ہیں۔ آپ نے کوئی تیل نہیں لگانا ہے، کوئی ہار سنگار نہیں کرنا ہے، کوئی لپسٹک پاؤڈر نہیں لگانا ہے، کوئی میک اپ استعمال نہیں کرنا ہے۔ آپ نے صرف جسٹ وضو کرنا ہے اور نماز قرآن کرنا ہے۔ اور اگر کوئی ناپاکی ہو گئی ہے، کوئی پیشاب کی چھینٹیں آ گئی ہیں یا کوئی اور دوسری ناپاکی ہو گئی ہے، تو آپ نے کپڑے چینج کر لینے ہیں، لیکن اس میں بھی نہانا نہیں ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے بالکل پابندی کے ساتھ جم کر کے بیٹھنا ہے، اور گھر سے باہر نکلنا یا کوئی اور دوسرے کام کرنا یا کسی سے دنیاوی باتیں کرنا یا گپ شپ کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ یہ اعتکاف کو ساقط اور فاسد کریں گی اور آپ کی عبادت ختم ہو جائے گی، اعتکاف ٹوٹ جائے گا اور اس کے بعد آپ کو اس کی قضا کرنی پڑے گی۔ امید ہے کہ آپ کو سنت اعتکاف کا طریقہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ ویڈیو کو لائک کو شیئر کریں اس نیت سے کہ آپ کے علاوہ آپ کی اور بہنیں بھی اس سے جو ہے
استفادہ حاصل کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو پریس کریں تاکہ ہر روز آنے والی جو ویڈیوز ہیں وہ سب سے پہلے اس کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچے۔ اس کا ویڈیو کا جو ہے ہم اعتکاف کے حوالے سے اس کا پارٹ 2 بتائیں گے، جس کے اندر ہم آپ کو نفل اعتکاف اور اس کے مسائل اور اس کے اندر جو ریلیکسیشن ہے اس کے بارے میں انشاءاللہ بتاتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں امت الرحمن ایڈوانس اسلامک گرومنگ، کراچی، پاکستان سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ ساری بہنیں خوش ہوں گی، آباد ہوں گی، روزے، نماز، تراویح اور ذکر کے ساتھ اپنا وقت گزار رہی ہوں گی۔ بہنوں، آپ کو پتہ ہے کہ آج جو ہے وہ 19واں روزہ ہے اور رمضان المبارک کا دوسرا اشترا بھی جو ہے کل انشاءاللہ اختتام پذیر ہو جائے گا، اور کل سے جو ہے جو معتکفین ہیں وہ اپنے اپنے اعتکاف گاہوں کے اندر بیٹھ جائیں گے اور 10 دن بیٹھ کر کے وہ اللہ کے ساتھ مناجات کریں گے، دعائیں کریں گے اور اللہ کو منائیں گے، اللہ کے سامنے روئیں گے، دھوئیں گے، گڑ گڑائیں گے، اپنی دعائیں قبول کروائیں گے۔ اور اس کے علاوہ طاق راتیں شروع ہو جائیں گی، اور طاق راتوں میں لیلۃ القدر کی رات ہے، اس کی تلاش شروع ہو جائے گی۔ تو آج آپ کو جو میں بتانے جا رہی ہوں وہ اعتکاف کے بارے میں ہے کہ بہنوں، آپ کو پتہ ہے کہ اعتکاف کی کتنی فضیلت ہے اور اعتکاف کن حالتوں میں کیا جا سکتا ہے، اعتکاف کی کیا افضلیت ہے، اور کون سا سنت اعتکاف ہے، کون سا واجب ہے اور کون سا مسنون ہے، اور کون سا نفل اعتکاف ہے، اور اعتکاف ہر خاص و عام کے لیے ہے، اور رمضان کے علاوہ بھی اعتکاف کیا جا سکتا ہے، اور رمضان المبارک میں بھی اعتکاف کرنا چاہیے، اور آخر کی 10 راتوں میں بھی کرنا چاہیے۔ اور اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جس سال وصال ہوا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سال 20 روزہ اعتکاف کیا تھا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 رمضان سے لے کے 30 رمضان تک اعتکاف کیا تھا، اور آپ معتکف رہے تھے، اور خوب زیادہ جو ہے اللہ کی حمد و ثنا، اس کی بڑائی اور اس کی معبودیت اور اس کی وحدانیت اللہ تعالیٰ سے بیان کی تھی، اور اللہ سے اپنے لیے بہت زیادہ امت کے لیے دعائیں کروائی تھی، اور اللہ سے منوایا تھا کہ میری امت کے ساتھ جو ہے وہ خیر کا معاملہ ہو، عافیت کا معاملہ ہو۔ اور اسی طریقے سے پورے رمضان میں بھی اگر آپ اعتکاف کرنا چاہیں تو اعتکاف کر سکتے ہیں۔ احادیث کے ذریعے یہ اعتکاف بھی ثابت ہے کہ اگر کوئی پہلے روزے سے لے کے رمضان کی چاند رات سے لے کر کے اور شوال کی چاند رات تک اگر کوئی اعتکاف کرنا چاہے تو وہ بھی اعتکاف کر سکتا ہے، لیکن سنت اعتکاف یہ ہے کہ وہ 10 دن کے اندر لیے ہوگا، اور اس کے لیے آپ کو اس کی کنڈیشنز ہیں، اس کی شرائط ہیں، اور اس کے ساتھ جو ہے وہ اعتکاف ادا کرنا ہے۔ اس کے اندر جو ہے کیا ہے، بہت سارے ایسے مسائل ہیں جو آپ نے کرنے ہیں، اور بہت سارے ایسے مسائل ہیں جن کو آپ نے نہیں کرنا ہے۔ اچھا، اس کے اندر جو بہت ساری ضروری چیزیں ہیں سنت اعتکاف کے اندر، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ایک جگہ 10 دن تک جم کر کے بیٹھ جانا ہے، اور سوائے اپنی قضائے جو حاجت ہے اس کے علاوہ آپ نے اپنے معتکف سے نہیں نکلنا ہے۔ اس کے علاوہ اعتکاف کی فضیلت کے بارے میں بتا دوں کہ یہ اتنی بڑی فضیلت ہے، اتنی بڑی عبادت ہے کہ آپ کو بغیر صرف کسی مشقت کے، بغیر کسی پیسہ خرچ کیے، بغیر کسی ٹریولنگ کے، آپ کو گھر بیٹھے اللہ تعالیٰ 2 مقبول حج اور 2 مقبول عمروں کا ثواب دیتے ہیں اگر آپ 10 دن کا سنت اعتکاف کرتے ہیں۔ اور اس پہ اتنا بڑا اجر ہے کہ 2 مقبول حج جو ہوتے ہیں، حج اتنی بڑی عبادت ہے جو فرض ہے، اور اس کا قبول ہونا نہ ہونا
ہونا یہ اللہ ہی کو معلوم ہوتا ہے، لیکن اللہ نے کہا ہے کہ 2 مقبول حج اور 2 مقبول عمروں کے برابر اس معتکف کو جو سنت اعتکاف کرتا ہے، 10 دن کا اعتکاف کرتا ہے، تو اللہ پاک اس کو اجر دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ایک بات یہاں تک ہو گئی ہے۔ اچھا، دوسری بات آپ کو یہ بتاؤں کہ سنت اعتکاف کے شرائط جو ہیں وہ کافی زیادہ سخت ہیں۔ اس کے لیے چاہے خواتین ہوں یا مرد ہوں، ان کے لیے ضروری ہے کہ اپنی ایک جگہ مخصوص کر لی جائے اور اس کو اپنی معتکف گاہ بنا لیا جائے۔ اس کے اندر آپ نے اپنی ذکر، اذکار، نماز، تراویح اور سارا کچھ وہیں بیٹھ کے عورت کو کرنا ہے۔ اور اگر کوئی ضرورت کا سامان ہے، جیسے کوئی سبزی کاٹنا ہے، کوئی فروٹ کاٹنا ہے، یا جو کام کرنا ہے، وہ اپنے معتکف کے اندر بیٹھے بیٹھے وہ کر سکتی ہے۔ اس کے علاوہ اپنے معتکف سے سوائے وہ اپنی بشری ضرورت کے یعنی واش روم جانے کے، وضو بنانے کے اور دوسرا کوئی کام نہیں کر سکتی ہے۔ ایک بات، دوسری بات یہ ہے کہ اس کے لیے جو ہے آپ نے جو مخصوص جگہ کی ہے، مطلب گھر کا ایک کونا، وہاں پہ آپ نے بیٹھنا ہے اور اسی کے اندر 10 دن جم کے بیٹھنا ہے۔ اس کے علاوہ بقیہ روم کے اندر جانا یا چلت پھرت کرنا، یا آپ نے اس سے جا کر کے کہیں اور کسی چیز پہ بیٹھنا، یعنی کہ بقیہ روم میں آپ کے صوفے پڑے ہیں یا بیڈ پڑا ہے تو اس کے اوپر نہیں بیٹھنا ہے۔ آپ نے صرف اپنے لیے جو جگہ مخصوص کی ہے، الاٹ کی ہے کہ اپنے معتکف کے لیے، چاہے وہ جتنی بڑی آپ کر لیں، لیکن آپ نے زمین کے اوپر ہی بیٹھنا ہے اور زمین کے اوپر ہی سونا ہے اور اسی جگہ جم کر بیٹھے رہنا ہے، اس سے ہلنا نہیں ہے سوائے اپنی قضائے حاجت کے اور وضو کرنے کے۔ ایک بات، دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے دنیاوی بات نہیں کرنی ہے۔ ہاں، اگر ضرورت کی چیز ہے، کوئی کسی کو انسٹرکشن دینی ہے یا گھر والوں کو کچھ بتانا ہے، سمجھانا ہے، تو وہ بات کر سکتی ہے، ورنہ زیادہ وقت آپ نے ذکر، اذکار، تسبیح اور عبادات کے ساتھ گزارنی ہے۔ تیسری بات آپ کو یہ کرنی ہے کہ آپ نے جو ہے وہ زیادہ وقت جو ہے وہ تلاوت کے ساتھ گزارنا ہے، اور اس کے علاوہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ آرام کرنا ہے، سونا ہے، یہ بھی آپ کی عبادت ہے، اور روزہ بھی رکھنا ہے۔ روزے کے ساتھ اعتکاف ہوگا، روزے کے بغیر اعتکاف نہیں ہوگا۔ اس کے علاوہ آپ نے جو بقیہ کمرے کا حصہ ہے تو اس کے اندر کوئی چلت پھرت نہیں کرنی ہے، کوئی اٹھ کر کے جانا نہیں ہے۔ ہاں، اگر کوئی آپ کے پاس آ کے کسی کو بات کرنی ہے تو وہ آپ کے پاس آئے، آپ کے ساتھ بیٹھے، آپ نے اپنی جگہ سے نہیں ہلنا ہے۔ آپ کے پاس کسی اور کو آنا ہے، بات کرنی ہے، کچھ سمجھنا ہے، کچھ پوچھنا ہے۔ اس کے علاوہ آپ دین کی اشر و اشاعت کا کام کرتی ہیں، آپ پڑھتی پڑھاتی ہیں، آپ عالمہ ہیں، قاریہ ہیں، حافظہ ہیں، تو آپ اپنے معتکف میں اپنے دین کی ترویج اور اشاعت کا کام بخوبی کر سکتی ہیں۔ یہ بھی آپ کی عبادت ہے اور افضل ترین عبادت ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ آپ نے کہیں اور جانا آنا نہیں ہے، کسی اور غلط کاموں میں یا دنیاوی باتوں کے اندر مشغول نہیں ہونا، زیادہ فون پہ بات کرنا یا دنیاوی بات کرنا، یہ سب اعتکاف کو کیا کریں گے، مکروہ کر دیں گے۔ اس کے سے کیا کرنی ہے، اعتکاف سے بچنا ہے۔ یہ تو ہو گیا بہنوں سنت اعتکاف، جس کے بارے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ایک جگہ 10 دن تک جم کر کے بیٹھنے کا نام کیا ہے، اعتکاف ہے۔ اور اس اعتکاف کی فضیلت یہ ہے کہ 2 مقبول حج اور 2 مقبول عمروں کے برابر اس کا ثواب ملے گا۔ امید ہے کہ آپ کو بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ نیکسٹ اس کا جو ہے میں پارٹ 2 بناؤں گی، اس کے اندر آپ کو بتاؤں گی کہ سنت اعتکاف کے علاوہ جو ہے نفل اعتکاف کیا ہوتا ہے اور اس کے اندر آپ کیا کیا کر سکتے ہیں اور کتنی اس کے اندر گنجائش ہے۔ اور ایک آخری بات کہ اس میں جو سنت اعتکاف ہوگا، اس میں آپ نے کپڑے چینج کرنے ہیں لیکن نہانا دھونا نہیں ہے۔ ہاں، اگر آپ کو کوئی شرعی ضرورت پیش آ گئی ہے، یعنی کوئی ناپاکی ہو گئی ہے، تو پھر آپ جو ہے تھوڑا سا پانی ڈال سکتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ بلا ضرورت نہ آپ کو کپڑے بدلنے ہیں اور نہ ہی بلا ضرورت آپ کو کنگھی چوٹی کرنی ہے اور نہ ہی بلا ضرورت آپ نے جو ہے نہانا دھونا ہے۔ ہاں، اگر کپڑے ناپاک ہو گئے ہیں، گرمی ہے اور بدبو آ رہی ہے، اس میں سے اسمیل آ رہی ہے پسینے کی وجہ سے، تو پھر آپ 2 سے 3 دن کے بعد
بعد کپڑے چینج کر سکتی ہیں لیکن نہانا نہیں ہے۔ 10 دن کے اعتکاف میں نہا نہیں سکتے ہیں۔ آپ نے کوئی تیل نہیں لگانا ہے، کوئی ہار سنگار نہیں کرنا ہے، کوئی لپسٹک پاؤڈر نہیں لگانا ہے، کوئی میک اپ استعمال نہیں کرنا ہے۔ آپ نے صرف جسٹ وضو کرنا ہے اور نماز قرآن کرنا ہے۔ اور اگر کوئی ناپاکی ہو گئی ہے، کوئی پیشاب کی چینٹیں آ گئی ہیں یا کوئی اور دوسری ناپاکی ہو گئی ہے تو آپ نے کپڑے چینج کر لینے ہیں لیکن اس میں بھی نہانا نہیں ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے بالکل پابندی کے ساتھ جم کر کے بیٹھنا ہے اور گھر سے باہر نکلنا یا کوئی اور دوسرے کام کرنا یا کسی سے دنیاوی باتیں کرنا یا گپ شپ کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ یہ اعتکاف کو ساقط اور فاسد کریں گی اور آپ کی عبادت ختم ہو جائے گی، اعتکاف ٹوٹ جائے گا اور اس کے بعد آپ کو اس کی قضا کرنی پڑے گی۔ امید ہے کہ آپ کو سنت اعتکاف کا طریقہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ ویڈیو کو لائک کو شیئر کریں اس نیت سے کہ آپ کے علاوہ آپ کی اور بہنیں بھی اس سے جو ہے استفادہ حاصل کریں۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو پریس کریں تاکہ ہر روز آنے والی جو ویڈیوز ہیں وہ سب سے پہلے اس کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچے۔ اس کا ویڈیو کا جو ہے ہم اعتکاف کے حوالے سے اس کا پارٹ 2 بتائیں گے جس کے اندر ہم آپ کو نفل اعتکاف اور اس کے مسائل اور اس کے اندر جو ریلیکسیشن ہے اس کے بارے میں انشاءاللہ بتاتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔